अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर। सलामती कमेटी, कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास जिसमें TLP के हवाले से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया गया। इस फैसला ये क्या है और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ क्या कोई एक्शन होने जा रहा है, इस हवाले से तफसील से आपको बताएंगे। साथ साथ ये भी कि इस वक्त तहरीक लब्बैक के कारकुनान कहाँ मौजूद हैं, अपडेट क्या है, कल रात क्या मुज़ाकरात हुए और उनमें नाकामी क्यों हुई, शेख रशीद साहब, और साथ साथ ये भी बताएंगे आपको कि साद रिजवी साहब इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। खबर ये भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो है, हुकूमती इक़दामात की एक वीडियो है, वो ज़रूर देखिए आप। जेलम के ऊपर, जेलम का वो पुल जो बहुत मसरूफ़ तरीन पुल है, हैवी ट्रैफिक वहाँ से गुजरता है GT रोड पर, उसे बंद करने के लिए कंटेनर लगाए गए थे, लेकिन वो कंटेनर हुकूमत को लगाए नाकाफ़ी हैं क्योंकि तादाद काफ़ी है तहरीक लब्बैक के कारकुनान की, और हुकूमत को ये लगता है कि शायद वो इन कंटेनर्स को उठा के दरिया में फेंक देंगे और रास्ता उनके लिए खुल जाएगा। तो हुकूमत क्या करने जा रही है, एक मुख्तसर सी वीडियो ज़रा वो आप देख लीजिए, और इससे आपको अंदाज़ा भी होगा कि इमरान खान साहब को इस नहज तक पहुंचाने वाले उनके जो मुशीरान हैं वो किस हद तक मामलात को लेके जा रहे हैं कि TLP का मामला जो बातचीत से बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता था, उसे इतना उलझाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो देख लें, फिर इस पर आगे बात करते हैं। ये जेलम पुल की वीडियो थी, आपने देखी। उसके ऊपर कंक्रीट का, ईंटों का एक दीवार बाकायदा बनाई जा रही है, आपने देखा होगा, और किस कदर इससे लगता है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। अगर खान साहब और उनकी हुकूमत का कोई नुकसान होता है, ज़ाहिर है इसमें पेश किरदार जो होगा वो शेख रशीद अहमद साहब होंगे और फवाद चौधरी साहब। कल से वो जो बयानात दे रहे हैं आपके इल्म में है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कल लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ साद रिजवी साहब की नज़रबंदी ख़त्म करने के हवाले से। आपके इल्म में है कि लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गई थी, फैसला दिया गया था, सिंगल बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, जिसने फैसला दिया था कि साद रिजवी को रिहा कर दिया जाए। उसके बाद वफाकी हुकूमत दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में फैसला दे दिया था, वापस भेजा था, रेफर किया था कि इस पर मजीद कार्रवाई हो, लेकिन सिंगल बेंच ना हो। तो अब 2 रुकनी बेंच है जी। उसमें क्या कल हुआ है, पेशरफ्त क्या हुई है, वो आपको बता देता हूँ पढ़ के। मुज़ाकरात के हवाले से पहले आपको बता दिया कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में साद रिजवी इस वक्त मौजूद है। उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद खुफिया तौर पर लाया गया था, लेकिन यह खबर कल तकरीबन दोपहर में लीक हो गई थी और बहुत सारे सहाफ़ियों ने ब्रेक कर दी थी। अब ये कोई सीक्रेट ऐसा नहीं रहा। बहरहाल जो लोग नहीं जानते उनके लिए कि साद रिजवी साहब इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद हैं। कल रात शेख रशीद अहमद साहब के तवील उनसे मुज़ाकरात भी हुए हैं, 1-on-1 मुज़ाकरात, लेकिन वो नाकाम इसलिए हुए कि साद रिजवी साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है अपने उन मुतालबात से। अब कल का जो चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने समाअत की है, 2 रुकनी बेंच था ये। इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने कहा कि 3 माह की नज़रबंदी जो एक कानूनी तरीक़ाकार है, उसके बाद जो है नज़रबंद क्यों रखा गया है। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिंगल बेंच का, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फैसला नहीं बल्कि 2 रुकनी बेंच होना चाहिए। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमें सुबह बताया गया इस केस के हवाले से कि केस आपका लग गया है, इसलिए हम तैयारी नहीं कर सके, हमें वक्त दिया जाए। और यही दरख्वास्त गुजार जो कि ताया है साद रिजवी साहब के, उन्होंने भी यही कहा कि हमें
تھوڑا وقت دیا جائے تاکہ ہم تیاری کر کے آئیں. ہمیں اچانک بتایا گیا رات کے پچھلے پہر کہ صبح آپ کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے. تو اب 3 نومبر تک یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن ابتدائی طور پر درخواست گزار کے وکیل نے حکومت نے غیر قانونی حراست میں رکھا ہے، درخواست گزار کے وکیل نے کہا، اور 3 ماہ تک نظر بندی ہو سکتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ بورڈ نے نظر بندی نہیں کی 3 مہینے سے بڑھانے کے حوالے سے، اور وفاقی ریویو بورڈ جو ہے اس نے بھی کوئی اس قسم کی درخواست نہیں کی کہ سعد رضوی کو مزید جو ہے وہ نظر بند رکھا جائے. سعد رضوی کے تایا امیر حسن نے یہ درخواست دائر کر رکھی ہے، اور ان کے وکیل برہان معظم ہے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ درخواست تو اب 3 نومبر تک معاملہ قانونی جو ہے وہ سعد رضوی کی رہائی کے حوالے سے آگے چلا گیا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب ایک نامور شخصیت ہے، نامور عالم دین ہے پاکستان کے اندر. انہوں نے کل ایک ٹاک شو میں گفتگو کی ہے اور انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف بات یہیں تک نہیں رکے گی بلکہ ہمیں 2 استعفے چاہیے. 2 استعفے کن کے چاہیے؟ انہوں نے کہا مذہبی امور کا، یعنی نور الحق جو صاحب ہیں ان کا، اور شیخ رشید وفاقی وزیر داخلہ، انہوں نے یہ بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ ان کا مطالبہ ہے کہ ان دونوں شخصیات نے ہی کام بگاڑا ہے اور ان دونوں شخصیات کا فوری طور پر استعفیٰ ہونا چاہیے. اچھا، گجرانوالہ تک یہ موجود ہیں کارکنان اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، لیکن آگے انہیں کل رات سے اب تک 32 یہ دعویٰ بھی کر رہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کے 32 کارکنان ہم نے گرفتار بھی کیے ہیں، لیکن کوئی بڑی جھڑپ کل رات 3 بجے سے اب تک نہیں ہوئی. اس کی وجوہات یہ ہے کہ 25 بڑے علماء دین ایسے ہیں تحریک لبیک کے یا تحریک لبیک کہ میں کہوں کہ مسلک کے سنی مسلک کے علماء دین ایسے ہیں جو کہ وزیر اعظم سے 1 on 1 ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک لبیک کے مطالبات جائز ہیں. اس حوالے سے وزیر اعظم کو لچک دکھانے کی ضرورت ہے. جب تک یہ ویڈیو میں لگاؤں گا تب تک ملاقات ہو چکی ہوگی. میں نام بتا دیتا ہوں کون کون لوگ ہیں جو وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والے ہیں. لیکن جہلم کے اوپر جو پل ہے جس کے آپ نے فوٹیج دیکھی، جو اطلاعات یہ ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو جو کارروائی ہوگی وہ گجرانوالہ میں نہیں، وزیر آباد میں نہیں، بلکہ اس جہلم پل پہ آ کے کی جائے گی. کچھ ایسے ذرائع خبریں دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہلم اور وزیر آباد سے حکومت کو یہ خدشہ موجود ہے حکومت کے اندر کہ اگر وہاں کارروائی کی گئی تو شاید وزیر آباد کی بہت بڑی تعداد لوگوں کی ان کے ساتھ ہو جائے، ان سے، اور ان کی تعداد TLP کے کارکنان کی بڑھ جائے، کیونکہ ان کی فالوئنگ ان علاقے ان اضلاع میں زیادہ ہے. تو اب جو رات کے مذاکرات ہوئے میں نے آپ کو بتا دیا وہ بھی ناکام ہو گئے. 25 علماء دین نے وزیر اعظم صاحب سے 1 on 1 ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور آج صبح یہ 12 بجے ملاقات ہونی تھی، لیکن یہ ملاقات ڈیلے ہو گئی ہے. ڈیلے اس لیے ہوئی ہے کہ مختلف علماء دین مختلف شہروں میں موجود ہیں، وہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ بھی ہونا تھا. میں آپ کو سیدھا نام بتا دیتا ہوں. حامد سعید قاسمی صاحب ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں. یہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا صاحب ہیں. ثروت اعجاز قادری صاحب ہیں. ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب ہیں. پیرزادہ امین قادری صاحب ہیں. خواجہ غلام قطب الدین صاحب ہیں. میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب ہیں. صاحبزادہ خالق سلطان اور مولانا وزیر قادری صاحب ہیں. یہ وہ عام شخصیات ہیں ان 25 میں جو نامور شخصیات جن کی آج وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہونی ہے. اس ملاقات کی وجہ سے کل رات 3 بجے سے اب تک جو ہے وہ سختی سے نہیں نمٹا گیا TLP کے کارکنان سے، حالانکہ رینجرز کو بھی اختیارات دے دیے گئے تھے. لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک یہ ملاقات نہیں ہوتی وزیر اعظم اور ان علماء دین کا یہ خیال ہے کہ وہ بیچ بچاؤ کرا لیں گے اور کو بیچ کی راہ نکل آئے گی. لیکن جو اس حوالے سے بڑی خبر رات پچھلے پہر سامنے آئی وہ یہ آئی کہ جب سمیع ابراہیم بول نیوز کے اینکر انہوں نے ایک پروگرام کیا، بظاہر وہ پروگرام یہی لگتا ہے کہ TLP کے حق میں ہے، جس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ TLP کو، ظاہر ہے پیمرا کو حکومت نے آرڈر کیا ہوگا، پیمرا خود سے کتنا بااختیار ہے پاکستان کے اندر یہ سب جانتے ہیں، اور پیمرا نے یہ فیصلہ کیا کہ TLP کے حوالے سے نام لے کے خبر نہیں چلائی جائے گی، اس پہ بات نہیں کی جائے گی. اور اس کے بعد سمیع ابراہیم نے جب یہ پروگرام کیا تو بول ٹی وی کو پیمرا کی جانب سے بین کر دیا گیا ہے. اب اطلاعات یہ ہے، میں نے بول ٹی وی کے اینکر سے بات کی ہے جو مجھے وہاں سے معلومات ملی ہے، اس کے مطابق کہ بول ٹی وی اس حوالے سے سپریم کورٹ انتظامیہ جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے. پیمرا کے خلاف وہ درخواست لے کر سپریم کورٹ میں جانے والے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے. یہ تازہ ترین اس وقت صورتحال ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ جو ملٹری کے لوگ، ظاہر DGISI اور DGIB بھی موجود تھے، عام شخصیات موجود تھیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں. اس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ فوج کی جانب سے
یہ مشورہ دیا گیا، اطلاعات یہ ہیں کہ سختی سے نہیں نمٹنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستانی ہیں، ہمارے لوگ ہیں اور اس سے انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ لیکن حکومت کی، وزیر اعظم کی بغلوں میں قریب جو لوگ ہیں کچھ، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ فوراً مار دھاڑ کی جائے، سختی سے نپٹا جائے اور کسی بھی صورت، جیسے شیخ رشید صاحب بار بار آ کے کہتے ہیں نا، حکومت کے ریٹ قائم کی جائے گی۔ اس میں تضاد بھی کافی ہیں۔ شیخ صاحب نے کل جو شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو دیا اس میں بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہوں گے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اطلاعات فواد چودھری جو کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی انہیں فنڈنگ حاصل ہے، سپورٹ حاصل ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، پھر آخر میں کہا کہ میں اسے نہیں مانتا۔ پھر فیصل وارڈا صاحب اس وقت سینیٹر ہیں، وہ موصوف کہتے ہیں کہ جو پچھلا معاہدہ ہوا تھا، بریگیڈیئر اعجاز شاہ اس وقت وزیر داخلہ تھے اور وزیر مذہبی امور تو وہی ہیں، ان کے درمیان اور ٹی ایل پی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ہوا تھا، وزیر اعظم کو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ تو اس پہ شیخ رشید احمد صاحب نے اسے بھی ڈینائی کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے فیصل وارڈا کو کہا ہے کہ یہ آپ نے غلط بات کی ہے اور اس قسم کی اطلاعات میرے پاس نہیں ہے، بلکہ مجھے پوری طرح پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی وہ معاہدہ کیا تھا جس کے مطابق فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جانا تھا۔ ایک اور اہم بات، جو 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے سعد رضوی اور شیخ رشید احمد صاحب وزیر داخلہ کے درمیان، اس میں یہ واضح کیا گیا ہے سعد رضوی صاحب کی جانب سے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سفارت خانہ بند کر دیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ سفیر کو واپس بھیج دیں۔ انہوں نے کہا ہے سفیر تو پہلے یہاں موجود ہی نہیں ہے، یہ حکومت بھی کہہ چکی ہے اور ٹی ایل پی کو بھی اچھی طرح اس میں علم ہے کہ فرانسیسی سفیر یہاں پہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف قرارداد جو قومی اسمبلی میں موجود ہے اس پر بحث کروا دیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ ہیں جو اس کے حق میں کھڑے ہوئے تھے اور کون لوگ ہیں جو اس کے خلاف تھے۔ تو اس حد تک ہو سکتا ہے کہ وہ بیچ کی راہ نکل آئے اور حکومت یہ فیصلہ کرے کہ اس پہ بحث جلدی کروا دی جائے۔ لیکن چونکہ بار بار مسجد رحمت اللہ للعالمین جو ہے وہاں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، حکومت کی جانب سے تمام کارکنان واپس لوٹ جائیں، سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں جا کے مسجد میں چلے جائیں، انہیں ہم آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن اعتراض یہ ہے حکومت کا کہ جب تک یہ نہیں جائیں گے ہم کوئی بھی فیصلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ٹی ایل پی کا اس وقت سب سے بڑا جو اعتماد کا فقدان ہے دونوں جانب، ٹی ایل پی کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کی ہم بات کیسے مان لیں کہ آپ قرارداد پہ بحث کرائیں گے، کیونکہ پچھلا جو ریٹن معاہدہ تھا اس پہ آپ نے عمل درآمد نہیں کیا، تو آپ گارنٹر کوئی ایسا دیں، کوئی ایسے علماء دین بیچ میں شامل کیے جائیں اس معاہدے کے درمیان جن پر ہم اعتماد کر سکیں۔ اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے تازہ ترین، اور اگر یہ مذاکرات آج اگلے 24 گھنٹے میں کلین ہو جائے گی پکچر، اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے تو جو قومی سلامتی کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق پھر آخری آپشن طاقت ہی ہوگی، اور حکومت طاقت کے استعمال کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔